पिछले दिनों में जिक्र हो रहा था मुसाब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मुबल्लिग बना करके मदीना रवाना किया बैत अक़बा अल-ऊला के बाद, और फिर वहां वो गए। बैत अक़बा अल-ऊला के अंदर 12 लोग थे। उन्हीं लोगों के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुसाब इब्न उमैर को मदीने के अंदर रवाना किया। उन्होंने मदीने के अंदर इस कदर मेहनत की और ऐसी आबो हवा बनाई कि एक बड़ी तादाद मुसलमान हो गई, और 70 लोग अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास हज के अय्याम में आकर के बैअत करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम को मदीना आने की दावत देते हैं कि आप मदीना हिजरत कर आ जाए, हम आपको मुकम्मल तौर से क्या है सपोर्ट करेंगे, मुकम्मल तौर से क्या है सपोर्ट करेंगे। मक्के की जो सूरत हाल थी वो सारे लोगों पर बिल्कुल आया थी कि जुल्म सितम आखिरी दर्जे पे पहुंचा हुआ, न इबादत आदमी खुल करके कर सकता था, हत्ता कि खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मामला था। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों को, ईमान वालों को हिजरत की इजाजत दे दी। इससे पहले हिजरत की इजाजत मदीने के लिए नहीं थी। दूसरी जगह पर हिजरत की इजाजत दी गई, वो गए। यहाँ पर मदीने के लिए हिजरत की इजाजत दी गई, और ये सबसे अहम और सबसे बड़ा फैसला था, जहां से मुसलमानों की तादाद में इजाफा और इस्लामी सरहदों के अंदर क्या है, इस्लामी बाउंड्री के अंदर इजाफा होने वाला था। हिजरत जाहिर सी बात है आसान काम नहीं है। हिजरत क्या है, आसान काम नहीं कि आदमी ऐसे मुल्क और ऐसे वतन को छोड़ दे जहां वो पैदा हुआ, जहां उसके आबा व अजदाद की यादें हैं, जहां उसका माल है, उसकी औलाद है, उसके रिश्तेदार, उसका खानदान है। हिजरत कहने के लिए तो आसान हो सकती है, लेकिन करने के लिए मुश्किल तरीन मामला है। इसीलिए हिजरत की बड़ी फजीलत कुरान और हदीस के अंदर क्या है बयान की गई। हिजरत का मतलब होता है, हिजरत 2 तरह की होती है। हजरा यहजुरु के माने होते हैं छोड़ने के। हिजरत का मतलब क्या है, छोड़ देना, अल्लाह के खातिर, दीन की खातिर, उस बस्ती को जहां पर आप अल्लाह की इबादत ना कर सके खुल करके, उस बस्ती को आप छोड़ करके ऐसी बस्ती में चले जाए जहां आप अल्लाह की इबादत करने पर कादिर हो, इसको हिजरत है। दूसरी हिजरत क्या है, आदमी अपने गुनाहों को अल्लाह के लिए छोड़ दे, ये भी हिजरत है। ये भी क्या है, हिजरत है। लेकिन असल जो हिजरत है वो ये है कि आदमी इस्लाम के खातिर माइग्रेट कर जाए, एक बस्ती से दूसरी बस्ती की तरफ, दारुल कुफ्र से दारुल इस्लाम की तरफ। अल्लाह ताला ने इसकी बड़ी फजीलत बयान की। जगह जगह आप पढ़ेंगे कि इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू, जगह जगह पर आप पाएंगे कि जो लोग ईमान लाए और हिजरत की, ईमान लाए और हिजरत की, ईमान लाए और हिजरत की, उनकी बड़ी फजीलत बयान की गई। अल्लाह ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह, यकीनन जो लोग ईमान लाए, हिजरत किए, यानी अपने मुल्क और अपने वतन को छोड़ा अल्लाह की खातिर और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, यही वो लोग हैं जो अल्लाह की रहमत की उम्मीद किए हुए हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज्यादा बख्श देने वाला और रहम करने वाला है। ऐसे अल्लाह ताला ने कहा फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फी सबीलिल्लाह, जरा गौर कीजिएगा, इनमें से हम किसी में भी नहीं आते हैं। फल्लज़ीना हाजरू, वो लोग जिन्होंने हिजरत की, व उखरिजू मिन दियारिहिम, और जिनको उनके वतन से निकाल दिया गया, वऊज़ू फी सबीली, और जिन्हें मेरे रास्ते में मेरी वजह से असियत और तकलीफ दी गई, वक़ातलू वक़ुतिलू, और जिन्होंने लड़ाइयां की और कत्ल किए गए, लौ कफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम, इन कुर्बानियों को हम ज़ाया और बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि हम इनके गुनाहों को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। वला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उनको ऐसी जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी होंगी। सवाबन मिन इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, ये अल्लाह ताला की तरफ से क्या उनका बदला और सवाब है, और अल्लाह के पास बेहतरीन बदला और सवाब है। ऐसे अल्लाह ताला ने कहा वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, अल्लाह ताला ने वो लोग जो ईमान लाने में जल्दी करने वाले हैं, यानी पहले ईमान लाने वाले हैं, चाहे वो मुहाजिरीन में हो या अंसार में हो, और जिन लोगों ने सही तरीके से उनकी पैरवी की, अल्लाह उनसे राजी
ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت تیار کر رکھی ہے۔ یہی وہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آدمی صحابہ کی پیروی کرے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، جن لوگوں نے ان کی کیا ہے؟ پیروی کی۔ تو صحابہ کا طریقہ وہ ہے جو دنیا میں تمام لوگوں کے طریقوں سے ہے۔ صحابہ کا عمل وہ ہے جو اپروول ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ درست ہے، وہ صحیح ہے۔ ہم اور آپ اگر کرتے ہیں تو صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ اس معاملے میں کیا ہے؟ معیار ہے اور نمونہ ہے، اسوہ اور قدوہ ہے۔ تو یہ ہجرت جو جس کی فضیلت جو ذکر کی جا رہی ہے، یہ وہ ہجرت ہے جو مکہ سے مدینے کے لیے ہو رہی ہے، اور ہجرت کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت، اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس شرط پہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے سارے گناہوں کی ریکارڈ کو کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے، صغیرہ کبیرہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، اور ہجرت کرنے سے بھی پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ سب معاف ہو جاتی ہے۔ صحابہ جنہوں نے ہجرت کی، جو بھی خطا اور غلطیاں ہوئی ہجرت کرنے کی وجہ سے معاف ہو گئی۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، اور حج کرنے سے بھی انسان کے پچھلے سارے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ سارے گناہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت۔ اور ہجرت، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہے گی، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں رہے گی۔ تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہجرت کا کانسیپٹ کیا ہے، حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب مکہ فتح ہو گیا، اب کسی شخص کو مکہ سے مدینہ آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مکہ دارالاسلام ہو گیا۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے جو بھی ہجرت کر کے آنا مسلمان ہو رہا ہے، ہجرت کر کے آ رہا ہے، وہ آئے، ضروری ہے اس کے لیے۔ لیکن چونکہ اب مکہ دارالاسلام ہو گیا، اس لیے اب مکہ سے کوئی مدینہ ہجرت کر کے نہ آئے۔ ایک معنی یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جو فضیلت مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں کو حاصل ہو گئی ہے، اب کوئی کتنا بھی ہجرت کرتا رہے اس فضیلت اور مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ باقی عام جو ہجرت ہے اس کا آج بھی کانسیپٹ کیا ہے؟ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تنقطع الہجرہ حتی تنقطع التوبہ، ہجرت کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہو سکتا جب تک کہ توبہ کا دروازہ نہ بند ہو جائے۔ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها، اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا جب تک کہ سورج پورب سے نکلنا نہ شروع ہو جائے۔ یعنی قیامت تک ہجرت کا، مائگریشن کا، اسلام سے کفر کے، کفر سے اسلام کی طرف، یہ حکم آج بھی برقرار ہے۔ اور جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے، جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے نہیں آئے، واجب اور ضروری تھا۔ ہر آدمی اپنی طاقت اور قوت کے اعتبار سے مکے سے مدینہ ہجرت کر کے جائے، یہ واجب اور ضروری تھا، آپشن نہیں تھا۔ اب اس میں یہ معاملہ تھا کہ جو لوگ کمزور تھے ان کو وقت لگا اور اس دھیرے دھیرے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بہت سارے لوگ کیا ہے؟ ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے، اور آپ اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی انشاءاللہ بات آگے آئے گی۔ تو جیسے ہی حکم آیا کہ ہجرت کرو، لوگوں نے اپنی سہولت، یعنی جیسے جس کو موقع ملتا گیا وہ ہجرت کرتا چلا گیا۔ اب ایک معاملہ اس وقت نہایت ضروری ہے ہمارے پاس کہ بہت سارے لوگ ہجرت کرتے ہیں بلد اسلام سے بلد کفر کی طرف، بہت بڑی تعداد ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ہجرت جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اسلام کی خاطر ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔
जो आदमी किसी दुनिया के लिए, किसी औरत से निकाह करने के लिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क के लिए जाए तो वो उसको इस्लामी हिजरत का नाम नहीं दे सकता। ताज्जुब इस बात पर होता है कि सहाबा घर छोड़ा, माल छोड़े, औलाद छोड़े, सारी चीजों को छोड़ा, किस लिए? दीन के लिए। हमारे सारे लोग क्या करते? बिल्कुल उल्टा करते हैं। घर बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मकाम और मर्तबे को हासिल करने के लिए कहा जाते हैं एक ऐसे मुल्क से मुल्क में जहां वो अमन अमान के साथ और इस्लाम के पूरे शायर पर अमल कर सकते हैं, वहां से कहा जाते हैं। इन चीजों के लिए कहा जाते हैं ऐसे मुल्कों के अंदर जाते हैं जहां खुल करके वो इस्लाम का इजहार नहीं कर सकते हैं और इसको महसूस नहीं कर पाते कि किस कदर क्या है, खतरनाक चीज है। ये एक अहम मामला है। ये यानी उलमा के यहाँ मौजूद बहस है कि क्या एक आदमी मुस्लिम मुल्क से काफिर मुल्क में माइग्रेट हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसमें बुनियादी शर्तों में से यह है कि वो शख्स जिस मुल्क में जा रहा है अगर वहां वो मुकम्मल तौर से इस्लाम के तमाम अरकान और वाजिबात पर अमल कर सकता है, मुहर्रमात को छोड़ सकता है और खुल करके अपने दीन पर अमल कर सकता है, किसी भी तरह का कोई मामला और परेशानी नहीं है, तो फिर ऐसी शक्ल सूरत में क्या है, हो जा सकता है। किस शर्त के साथ? कि बलदे कुफ्र के अंदर जहां वो जा रहा है इस्लाम के तई किसी भी चीज में उसको परेशानी ना हो। और अगर कोई आदमी ऐसी जगह पर जा रहा है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये भी कुफ्र की बस्ती है, वो भी कुफ्र की बस्ती है, दोनों इस्लाम की बस्ती नहीं है, लेकिन एक जगह इस इंसान आजादी के साथ इस्लाम के तमाम शायर पर, बुनियादी चीजों पर अमल कर ले जा रहा है, लेकिन जिस मुल्क में वो जा रहा है वहां पर वो नहीं कर पा रहा है, तो ये भी क्या उसका दुरुस्त नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अना बरीउन मन युकीमु बैनल मुश्रिकीन, मैं उन मुसलमानों से बरी हूं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है जो मुश्रिकीन के दरमियान रिहाइश इख्तियार करते हैं। जो मुश्रिकीन के दरमियान क्या है, रिहाइश इख्तियार करते हैं। मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान बस्ती में रहे, मुसलमान इलाके में रहे, ताकि उसका कल्चर, उसकी सकाफत क्या है, बरकरार रहे। एक ऐसी जगह पर वो चला जाता है जहां पर मस्जिदें नहीं है, जहां पर जमात की पाबंदी नहीं हो पाती है, जहां पर बहुत सारे हराम चीजों से रुक नहीं पाता है, जहां पर जगह जगह पर आजमाइश और फितने होते हैं, और वहां पर थोड़े दुनिया कमाने के लिए क्या वो चला जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग इलाज की गरज से, तिजारत की गरज से, इल्म की गरज से ऐसे मुल्कों में चले जाते हैं, मुस्लिम मुल्कों से काफिर मुल्कों में। तो ये भी जायज नहीं, मगर उस सूरत में जब इलाज मुस्लिम मुल्क में मौजूद ना हो, तालीम मुस्लिम मुल्क में मौजूद ना हो, तिजारत मुस्लिम मुल्क में मौजूद ना हो, वरना इस सब दुनियावी गरज के लिए आदमी एक ऐसी जगह जहां इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह के दीन पर अमल कर रहा हो, एक ऐसी जगह चला जाए जहां अजान की आवाज नहीं है, जहां मसाजिद नहीं है, जहां दीन पर खुल करके अमल नहीं कर सकता है, जहां पर हराम और फवाहिशात का इर्तिकाब खुल करके होता है, जहां पर कोई कल्चर और सकाफत नहीं है, और बस दुनिया की मामूली गरज के लिए वहां चला जाता है। ये इंतहाई खतरनाक चीज है, जब तक कि आदमी का मकसद इस सिलसिले में नेक ना हो, और मजीद ये कि वो मुकम्मल तौर से दीन पर साबित हो। अब जो लोग हिजरत करते हैं इतने कमजोर ईमान वाले होते हैं, कैसे कहा जाए कि ये जाकर के वहां साबित रहेंगे? जो जिनका मामला ये है कि थोड़े से हालात ने रुख बदला तो जगह बदलना शुरू कर दिए, कैसे ऐसे लोगों के मुतालिक ये यकीन से कहा जा सकता है कि वो ऐसी जगह पर जाएंगे तो इस्लाम पर मजबूती से कायम रहेंगे? जब थोड़ी सी आजमाइश ने आपको जगह चेंज करा दिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जहां आप जा रहे हैं वहां थोड़ी आजमाइश आए तो आप दीन को भी छोड़ दें। और ये तबीयत है कि जो लोग यूरोप वगैरह की जिंदगियों का थोड़ा भी मुताला किए होंगे, उनको ये मालूम होगा कि कितनी नस्लें हमारी जो मुसलमान यहाँ से गई थी आज वहां मुलीद हो चुकी हैं, बेदीन हो चुकी हैं, दीन से फिर चुकी है। ये बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं गुजरता है कि इंसान के अंदर बदलाव
آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آدمی جس ماحول میں رہتا ہے، جیسے اپنے پاس سے لوگ آتے نماز نہیں پڑھتے، سعودی عرب میں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے، ماحول ہے، بہت ساری چیزیں جو دین کے بارے میں وہ نہیں کرتے ہیں یہاں آ کر کے کرنا شروع کر دیا، ماحول ہے یہاں آ کر کے۔ وہاں بیچارے لوگ محنت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نماز کے لیے بلاتے ہیں، لیکن پھر بھی مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ لیکن الحمدللہ یہاں یہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک ماحول ہے، لوگ اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں، لوگ داڑیاں نہیں رکھتے ہیں، داڑھی آ کر رکھنا شروع کر دیں، پینٹ پاجامہ ٹکنے شروع کر دیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں نہیں کرتے، یہاں آ کر کے وہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ایک برکت ہے کہ آدمی ایک ایسے ملک میں، ایک ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں پر بہت حد تک کیا ہے، اسلام کو لوگ جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ تو انسان کو ایک جگہ اگر رہ رہا ہو، ایک ہی ملک میں اگر رہ رہا ہو، تو اسے چاہیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، اگر وہاں جو ہے مسلم مضبوط ہو اور اسلام مضبوط ہو اور لوگ پڑھے لکھے ہو، علم والے ہو، وہاں چلا جائے۔ لیکن ہمارے یہاں بھی کیا ہوتا ہے، اپنے پاس بھی کیا کرتے ہیں، صرف دنیا ہی بنیاد ہے، مسلم ہے لیکن صرف دنیا بنیاد۔ ایک مسلم بستی سے چلے جائیں گے کافر بستی میں، کافر کالونی میں، کیوں کہتے ہیں پارکنگ کا نظام اچھا ہے، پارک اچھا ہے، ماحول اچھا ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک جگہ سے جہاں مسلم بستی ہے وہاں سے کیا وجہ ہے بھائی، مسلم جہاں رہتے ہیں وہاں صفائی ستھرائی نہیں ہے، چلے جاتے ہیں وہاں پر ایسی جگہوں پر جہاں پر صفائی ستھرائی ہے لیکن کافر لوگ آباد رہتے ہیں، کافروں کے درمیان رہتے ہیں، وہ سکون رہتے ہیں۔ دلوں کی صفائی شرک سے بھی بڑی کوئی گندگی ہے؟ لیکن نہیں، یہ اس زاویے کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ اور صحابہ کے ماننے والے ہم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مال و دولت اور تمام چیزوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا بھی۔ تو المہم یہ ہے کہ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر آباد رہے جہاں پر مسلمان بستے ہیں۔ اگر مسلم ملک نہ ہو تو کم سے کم کوشش یہ کرے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہو۔ روزیوں کی تلاش میں اگر وہ باہر نکل رہا ہو تو پریفر کرے ایسے ملکوں کو جہاں پر اسلام ہو، مسلمان ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے کہ صرف دنیاوی دولت کے لیے ایسی جگہوں پر چلا جانا جہاں پر ایمان اور عقیدہ خطرے میں ہو، یہ مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اب آئیے، جو ہجرت ہوئی، مختصر انداز میں جو ہجرت ہوئی مکہ سے، وہ مدینے کے لیے ہوئی۔ یہ جو جگہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دکھائی جاتی رہی۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو سلیکٹ کر لیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور انبیاء کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، رأیت فی المنام انی اہاجر من مکہ الی ارض بها نخل۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں مکہ سے ایک ایسی سرزمین کی طرف جہاں پر کھجور کے درخت ہیں۔ فَذَهَبَ وَهْلِي إِلَّا أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْ حَجَرٌ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی کو جب دیکھا تو آپ کو یہ لگا کہ یہ یمامہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ یمامہ ہے، او حجر، یا ایک جگہ ہے جو ہے کدھر ہے، مشرق کی طرف تھی ایک جگہ، عدر بہت مشہور تھا اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی بہت مشہور تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کی مثال دی ہے۔ تو یا تو یمامہ یا تو حجر کی وہ جگہ ہے جہاں میں ہجرت کر رہا ہوں۔ جو سرزمین دکھائی جا رہی تھی میں خواب میں جسے دیکھ رہا تھا وہ کیا ہے، یا تو یمامہ یا حجر، ایک جگہ والا۔ لیکن کیا ہوا، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ یثرب، لیکن کیا معلوم ہوا کہ وہ نہ یمامہ ہے نہ حجر، بلکہ کیا ہے، وہ مدینہ ہے جس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ اور ایسی اللہ کے نبی، بخاری کے اندر روایت ہے، اور ایسے ہی بخاری کے اندر روایت ہے، قد اریت دار ہجرتکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمہارے ہجرت کی جو جگہ ہے وہ دکھا دی گئی ہے، مجھے جو تمہاری ہجرت کی جگہ وہ کیا ہے، دکھا دی گئی، اور آپ نے اشارہ کیا کہ یہ مدینہ ہے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکہ سے مدینے کے لیے جو ہوئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوئی ہے، کیونکہ انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امرت بقریۃ تاکل القرى، مجھے ایک ایسی بستی میں جانے کا حکم دیا گیا جو دوسری بستیوں کو نگل جائے، کھا جائے۔ اس کا معنی یہ کہ دوسری بستیوں پر فضیلت اور کئی معنی بیان کیا گیا ہے۔ یقولون یثرب، جس کو لوگ کیا کہتے ہیں، یثرب کہتے ہیں۔ مجھے ایک ایسی بستی کی طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے
جو تمام بستیوں کو کھا جائے یا تمام بستیوں کی سردار ہو، جس کو یثرب کہتے ہیں، اور وہ مدینہ ہے تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید، مدینہ برے لوگوں کو اپنے یہاں سے ایسے ہی نکال پھینکے گی جیسے کیا ہوتا ہے، جو لوہے کی بھٹی ہوتی ہے اس سے زنگ آلود لوہے کو نکال دیا جاتا ہے۔ مدینے کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ ایک درس آپ کے سامنے عنقریب آنے والا ہے، تاکہ یہ معلوم بھی ہو جائے کہ مدینہ کیا ہے۔ بہرحال یہ وہ بستی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں کیا ہے، دکھائی گئی۔ ہجرت کے مکہ سے مدینہ آنے کے جو ہجرت کے اسباب ہو سکتے ہیں وہ کئی ایک ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لگاتار مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس بنیاد پر اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مکہ سے مدینے کے لیے ہجرت کیا جائے۔ اسی لیے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ آئے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، اس سے پہلے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، تو آتے ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ایسا جو چھوڑ نہیں رہا، اور یعنی آب و ہوا مدینے کی کسی بھی صورت میں لوگوں کے لیے سازگار نہ تھی۔ تو بیماریوں کی جو شدت تھی اس سے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل تنگ ہو چکے تھے، اور ایک دن کہنے لگے اللہم لعن شیبۃ بن ربیعہ وعتبۃ بن ربیعہ وامیہ بن خلف، اے اللہ تو لعنت فرما شیبہ بن عتبہ پر، شیبہ بن ربیعہ پر، عتبہ بن ربیعہ پر، اور امیہ بن خلف پر، کما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء، ان لوگوں نے ہمیں ہمارے ملک سے نکال کر کے ایک ایسی بستی کی طرف جانے پر مجبور کر دیا ہے، الى ارض الوباء، جو بیماریوں کی بستی ہے۔ عام تھا مدینے کے اندر، خوب بیماریاں ہوتی، آب و ہوا وہاں کی بہتر نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صورتحال یہ دیکھی کہ وہاں سے آنے کے بعد مسلمان بیمار ہو رہے ہیں اور بیماری کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کو یہ ڈر اور خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمانوں کے دل و دماغ میں اس بستی سے نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ ایک تو اپنی بستی چھوڑ کر آئے، یہ ایک مشکل معاملہ تھا، اب یہاں آئے تو یہاں بیماریوں نے لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکۃ وشد، تو اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، اے اللہ مدینہ ہمارے یہاں اتنا محبوب ہو جائے جتنا مکہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یعنی مدینے کی محبت ہمارے یہاں کیا ہے، مکے اور اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اور کیا کہا آپ نے، اللہم بارک لنا فی صاعنا وفی مدنا، اللہ ہمارے سا اور مد کے اندر، یہ ناپنے کا ایک آلہ تھا، اس میں برکت دے، یعنی برکت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہاں کی آب و ہوا درست اور صحیح کر دے۔ وَانْقُلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ، بخار بہت زیادہ ہوتا تھا وہاں، آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، تو آپ نے کہا اللہ یہاں کا جو بخار ہے وہ جحفہ کی طرف منتقل کر دے، جو یہودیوں کی بستی تھی۔ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے، یعنی کفار مکہ نے مجبور کر دیا تھا صحابہ کو مکہ چھوڑنے پر، اور مدینہ آئے تو صورتحال یہ تھی۔ اور اسی طریقے سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پریشانی بہت بڑھ گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کرنے کی کیا ہے، اجازت مانگی۔ اور ایسے ہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو دعا کی تھی ان میں سے ایک یہ تھا کہ اللہم انک تعلم انہ لیس احد احب الی ان اجاہدہم فیک من قوم کذبوا رسولک واخرجوہ، کہتے ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آگے آئے گا، کہ ہمارے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ چیز یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے جہاد کریں جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے اور ان کو ان کے وطن سے نکال دی۔ جہاد کسی بھی کافر سے کرے جہاد ہے، لیکن کیا کہا کہ ہم ان لوگوں سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے، ان چہروں سے ہم لڑائی کرنا چاہتے ہیں جن چہروں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے اور انہیں ان کے وطن سے نکال دیا، انہیں ان کے وطن سے نکال دیا، کیونکہ انہوں نے صورتحال ایسی بنا رکھی تھی
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, مجبور ہو گئے وہاں سے نکلنے پر. اب اس کے بعد مسلمانوں نے حکم پاتے ہی ہجرت کرنا کیا ہے, شروع کر دیا. ان میں کچھ لوگ وہ ہیں جو پہلے ہجرت کرنے والوں میں سے ہیں, جن کو کہا جاتا اوائل المہاجرین, پہل ہجرت کرنے والے لوگ, کیونکہ لوگوں نے ایک ساتھ ہجرت نہیں کی تھی. کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر کے پہلے آئے, کچھ لوگ اللہ کے پیغمبر کے بعد آئے, کچھ لوگ اور بعد آئے, اس طریقے سے. تو انشاءاللہ رب العالمین کا ذکر جو اوائل المہاجرین ہے, جو پہلے ہجرت کیے اور ہجرت کرنے کے وقت راستے میں ان کو کیا پریشانی ہوئی, مکہ چھوڑنے کے وقت کیا دقت ہوئی, یہ انشاءاللہ رب العالمین آئندہ ہفتے میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا باذن اللہ. اور یہ درس مکمل ہوا, اور جن لوگوں نے سوالات میں حصہ لیا ہے اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے ہیں, ان میں جو 100 نمبر حاصل کرنے والے ہیں وقار خان ہیں, ام عبداللہ ہیں, قدسیہ تبسم ہیں, ام ابراہیم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 100 نمبر حاصل کیے ہیں. محمد لبید, انہوں نے 95 نمبر حاصل کیے ہیں, اور عارف, خدیجہ اور زبیر خان نے 90 نمبر حاصل کیے ہیں. سارے لوگوں کے لیے انعام ہے, جن کا نام ذکر کیا جا رہا ہے وہ آ کر لے جائے. وقار خان, زبیر خان, ام عبداللہ, محمد لبیب, قدسیہ تبسم, عارف, ام ابراہیم, خدیجہ, یہ آج کے لیے. پچھلے ہفتے میں کون لوگ تھے؟ پچھلے ہفتے میں لسٹ نہیں لا سکا ہوں, اگر آپ میں سے جس کو یاد ہے وہ انعام لے سکتا ہے. پچھلے ہفتے کا انعام زیادہ اہم ہے. پچھلے ہفتے میں جن کا نام آیا تھا, یہ جو کتاب دی جا رہی پچھلے ہفتے میں جن لوگوں نے کامیابی حاصل کی تھی, ایمان کے مسائل, علیہ السلام جی, پچھلے ہفتے کا بھی ہے, اس ہفتے کا بھی. یہ پچھلے ہفتے کے لیے, اور یہ مہر نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر کتاب ہے, مولانا قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی, بہت عمدہ کتاب ہے. یہ آج کے لیے. اس ہفتے کا بھی, پچھلے ہفتے کا بھی لیجیے, پچھلے ہفتے کی طرف سے, اور اس کے بعد اس ہفتے کے لیے ہے. اور ام عبداللہ پچھلے ہفتے میں بھی تھے, اس ہفتے میں بھی ہیں. یہ ہے ایمان کے مسائل, اچھی کتاب ہے, اور یہ اس ہفتے کے لیے ہے. اچھا, اور کوئی ہے پچھلے ہفتے میں جو باقی رہ گیا ہو؟ وقار خان آج کا لے گئے, ام عبداللہ لے گئے, ام ابراہیم لے گئے, 3. باقی جو ہمارے پاس نام ہیں قدسیہ تبسم, ان کی جانب سے کوئی ہے جی؟ آ جاؤ بیٹے. یہ پچھلے ہفتے میں تو نہیں تھا نا, ٹھیک ہے, یہ لے جائیں ایمان. اور کون ہے؟ محمد لبیب جمال, ان کو جو کتاب دی جا رہی ہے یہ عام مسلمانوں کے لیے اہم اسباق, دروس المہمہ, ابن باز رحمہ اللہ کی کتاب میں بہت شاندار انداز میں یہ تیار کیا گیا ہے. یہ اس طریقے سے ایک سلیبس کے انداز میں تیار کیا گیا ہے, وہ جو کتاب ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہے, یہ بہت بہترین انداز میں, جیسے یہ سورہ فلق ہے, مکی ہے, بالکل مرتب کر دیا گیا ہے. تو پڑھنے کے اعتبار سے یہ کتاب سب سے زیادہ فائدے مند ہے. جیسے شرط, رکن, واجب, سنت کیا ہے, اس کی تعریف وغیرہ سب ذکر کی گئی. تو یہ محمد لبیب صاحب کو دیا جا رہا ہے. اب جو نام باقی رہ گئے, زبیر خان, عارف خان اور خدیجہ, یہ 3 نام ہیں. ان کو جو 3 نام ہونے جو انعام دیا جا رہا ہے, یہ آل رسول و اصحاب رسول, ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں اور صحابہ ہیں, ان کا آپس میں کس طرح کا تعلق تھا, اس موضوع پر یہ اہم کتاب ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کتاب ہے. یہ زبیر خان کی طرف سے ہیں, اور باقی رہ گئے خدیجہ اور عارف. کیا موجود ہیں؟ خدیجہ اور عارف, ان میں سے کوئی اگر ہیں تو کتاب لے سکتے ہیں. عارف صاحب یہ لیجیے. اور خدیجہ کی جانب سے کوئی ہے آپ کے جاننے والوں میں سے ہیں؟
یہ لے لیجیے. لیکن یاد رکھیے امانت ہو جاتی ہے, یہ امانت ہو جاتی ہے, یعنی آپ اسے پہنچائیں یا پھر ان سے اجازت دیں کہ اگر نہیں پہنچا پاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیے تو الحمدللہ یہ درس مکمل ہوا. اللہ کی توفیق سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پہ قائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سی کتاب چاہیے؟ 2 کتاب بچی ہوئی, ان میں سے کیا چاہیے؟ انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ وزٹ پہ آئے ہیں کیا؟ دونوں لوگ. آپ لوگ کب جائیں گے؟ نکل آپ پھر